अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी दी बैठक के साथ नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इस प्रोग्राम में आज हम जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवा रहे हैं, तकरीबन 5 दहाइयों से वो इस शोबिज़ का हिस्सा हैं। रेडियो, फिल्म, टीवी, थिएटर, गलत ये कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें उन्होंने तबाह आजमाई ना की हो और अपना रंग ना जमाया हो। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ानी जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फ़ानी जान साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोरोना में क्या मसरूफियात चल रही? कोरोना में एहतियात सबसे बड़ी मसरूफियत है। इस वक्त एहतियात से बड़ी मसरूफियत कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, चले हम ज़रा आगाज़ से आते हैं कि आपने तकरीबन 7-8 साल की उम्र में आगाज़ किया। जी हाँ। और रेडियो से किया। जी हाँ। तो ये कैसे, मतलब रेडियो पे आमद कैसे हुई? हालात के पेश नज़र में मैं छोटा छोटा काम करता था, जैसे लड्डू पीठियाँ वाले, दाल चने की, दही भल्ले, आलू चने, ये बेचा करता था। तो जब मैं मैसूर रोड के ऊपर रहाइश रखी हुई थी, तो वहाँ से जब हमें घर से निकाल दिया गया ना, तो मैं ये बेचा करता। तो मेरे सामने, हमारे घर के सामने एक साहब थे जिनका लिंक बहुत था रेडियो के साथ, सुल्तान बेग साहब, अलमारूफ निज़ाम जी। तो वो मेरी आवाज़ से बड़ा खुश होते थे। मैं जब आवाज़ लगाता था, चटनी चटू लगा रहे, तो वो बड़ा खुश होते थे। तो मुझे कहने लगे, यार काका तू मेरे नाल चलता नहीं? मैं कहा जी कहाँ जाना है? और मैं तुम्हें लैके जाना कुछ जगह, ये कपड़े पा के आ। मैं कपड़े पहन कर आया। उस वक्त मेरी उम्र 1 महीना और कम 8 साल की। ये 1971 की बात है, 23 मार्च था। मुझे वो रेडियो पे ले गए, वहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने मुझसे को बच्चे के डायलॉग वगैरह बुलवाए। मुझे पहली मरतबा वहाँ पे बोलना पड़ा, ये देखना पड़ा। मुझे उस माहौल का भी पता नहीं था। बस वहाँ से चल गया। वहाँ पे फिर बहुत सारे ऐसे पुराने लोग थे, नज़ीर हुसैनी साहब थे, जैगुम साहब थे, मीन नादर साहब जवान थे वहाँ पर, और बहुत सारे लोग थे, जमील बिस्मिल साहब थे, वगैरह वगैरह से मुलाकात हुई। फिर तलकीन शाह हो गया, देश मेरा जिदारा था, सोनी तरती, थां थां हरियाली, देख मेरा पंजाब, इस तरह के प्रोग्रामों में मेरा आना जाना शुरू हो गया। फिर मैंने बच्चों की आवाज़ों में, बड़ों की आवाज़ों में, उनसे बड़ों की आवाज़ों में, बूढ़ों की आवाज़ों में काम करता रहा। और फिर मुझे एक मरतबा उन्हीं की, नज़ीर हुसैनी साहब की सिफारिश पे मुझे टीवी पे भेजा गया। और मैंने वहाँ पर रूही इजाज़ साहिबा का एक प्ले था, अलिफ लैला, उसमें मैंने इस तरह टीवी पे आप, मतलब वहाँ पे आप आए मकबूल तरीन प्रोग्राम निज़ामुद्दीन में, जी हाँ, रेडियो पे, और टीवी में आए बच्चों के मकबूल तरीन प्रोग्राम अलिफ लैला। जी हाँ, जी हाँ। फिर फिल्म, हाँ, फिल्म के वाले से ये है कि पहला काम जो मेरे चौधरी गुलाम कादिर साहब, मेरे एक दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम, GM हाई स्कूल सांदर रोड पर होते थे, उन्होंने मुझे पहली मरतबा एक फिल्म नौकर के लिए जो है ना स्टूडियो भेजा था। वो मदरी साहब वाली, मोहम्मद अली साहब वाली। लेकिन मैं उसमें कास्ट नहीं हुआ। उसके बाद में हमने एक प्ले करना चाहा स्कूल में, तो मुझे असद बुखारी साहब ने एक बंदा दिया जिसका नाम था तुफ़ैल हाशमी। अच्छा। बाद में वो मशहूर हो गए हसनैन के नाम से। उन्होंने बड़ी फिल्में हिदायत की, उन्होंने हमारे प्ले में हिदायतकारी भी की और उस प्ले को लिखा भी। लिखा हुआ मेरे था, उसको निखारा। और स्कूल टाइम था, 9वीं 10वीं क्लास से हमारी, तो उन्होंने हमारी बड़ी जो है ना वो हेल्प की, बड़ी रहनुमाई की। और इस तरह फिर मेरा स्टूडियो थोड़ा थोड़ा जो है ना आना जाना शुरू हो गया। लेकिन फ़िल्म में कोई काम नहीं किया था मैंने। राना शाही साहब की एक फ़िल्म थी गब्बर सिंह के नाम से, उसमें मैंने पहला काम किया सुल्तान रईस साहब के साथ, शफकत चीमा साहब के साथ, साइमा बेगम के साथ एक सिख का रोल किया था मैंने। तो वहाँ से मेरी फ़िल्म के हवाले से जो है इब्तिदा शुरू। तो हम नाज़रीन को बताते चलें कि आजकल ये इस वक्त मुल्क के तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फीफा इन ट्रबल, Yes. सुपरस्टार, Yes. मैं हूँ शाहिद आफरीदी, Yes. पंजाब नहीं जाऊँगी, इस तरह की फिल्मों में ये हुमायूं सईद वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, मैं भी याद, अल्हम्दुलिल्लाह, अली ज़फ़र। जी हाँ। तो अब आपने लाहौर की इंडस्ट्री देखी, जी हाँ, वो कराची की इंडस्ट्री है, जी हाँ। जो कराची से काम हो रहा है, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? लाहौर की इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था, यहाँ पर जिस रूटीन के साथ काम हो रहा था, वो ये पुराना एक पैटर्न था।
اور اس کی لکیر کے اوپر جو ہے لوگ کام کر رہے تھے، جس پہ بہت سارے ہمارے ہدایت کار جو ہیں، حسن عسکری صاحب ہیں، فیروز کلیم صاحب ہیں، اور پرویز رانا صاحب تھے، الطاف حسین صاحب ہو گئے، سوٹی بٹ صاحب ہو گئے، سید نور صاحب ہو گئے. ان کے اندر بھی علیحدہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فرق ہے کام کے حوالے سے. لیکن یہاں کی انڈسٹری میں اور وہاں کی انڈسٹری میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ضرور ہیں، لیکن ان کو ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے فلم کا. صحیح. ٹھیک. ان کی فلم میں اور ان کی فلم میں اس طرح ہے کہ وہاں پہ کہانی اچھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن فلم کو اس قدر نہیں بنایا جا سکتا جس طرح یہاں پہ بڑا گرینجر ہوتا ہے. مطلب ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ گھوڑا آیا اور یوں اور لچ پلچ ہوا اور فلاں یوں ہو گیا اور ایسے ہو گیا اور وہ رونے لگا، وہ بھاگ گیا، وہ نکل گیا، اور وہ یہ چیز نہیں ہے. وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی ڈرامے سے ذرا تھوڑا سا سپر ڈرامہ چل رہا ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ان کی ایک بڑی کوشش اور بڑی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ جب پاکستان میں لاہور انڈسٹری جو ہے نا وہ زوال پذیر کہہ لیں یا کم ہوئی، تو انہوں نے تھوڑا سا اپ ہونا شروع کر دیا. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کام کریں گے تو کام کرنا آ جائے گا. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اس میں ہر قسم کی سہولت ہے، اس میں ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے، اس میں جو ہے نا آنے جانے کا جو ہے نا حساب کتاب بہت اچھا ہے، رہائش بہت اچھی ہے. پھر وہ آرٹسٹ کی عزت کرتے ہیں، جی جناب سے بات کرتے ہیں. وہاں پہ ڈائریکٹر ہو، وہاں پہ کام کرنے والا سویپر ہو، وہ ایک دوسرے کی تمیز کے حساب سے اور بڑے جس کی جو ذمہ داری اس کے اوپر چلتے ہیں. یعنی پروفیشنلی وہ بہت اسٹرانگ ہے. جی لیکن آرٹ وائز کمزور. جی ابھی آرٹ وائز کمزور نہیں ہے. فلم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی اس طرح کی وہ چیز نہیں آئی ہے کہ جو جس میں ہوتا ہے نا کہ آپ جس کو کہہ سکتے کہ یہ فلم ہے. ابھی وہ چیز آئی نہیں ہے، وہ فلم، لیکن فلم ابھی آہستہ آہستہ ان لوگوں مطلب ابھی وہ فلم اور ٹی وی کے درمیان میں ہے. میں نے عرض کی سپر ٹی وی، سپر ڈرامہ. اچھا، آپ نے تقریباً سب ڈائریکٹرز کو دیکھا لاہور؟ جی ہاں انشاءاللہ. اب کراچی کے بھی تقریباً آپ نے سب کے ساتھ کام کر لیا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا ڈائریکٹر ہر فلم جو ہے مختلف مزاج کی، کوئی اسپورٹس پہ ہے، کوئی وہ راک سٹار پہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بالکل وہ پینڈوانا ماحول کی ہے کہ جو شہری اور تو مطلب تو یہ آپ نے کر لیا. اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ 50 سال کے بعد اب آپ ڈائریکشن کے شعبے میں آ رہے ہیں. ہاں جی ہمیں اطلاع ملی کہ آپ ڈائریکشن کے شعبے میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے میں آنے کا خیال کیسے آیا اور اس کے لیے باقاعدہ کسی سے سیکھا، کسی اکیڈمی سے یا کسی استاد سے کسی کو اسسٹ کیا، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو؟ پاکستان میں الحمدللہ کہ یہاں کا ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے بندے کے لیے اکیڈمی ہے. پہلی بات، چاہے وہ چاندی والا ہے، چاہے وہ کوئی کام کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی آفیسر ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے پاگل ہے، چاہے پولیس مین ہے، وہ سب کے سب لوگ جو ہے نا دوسرے بندے کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. صحیح. میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ان لوگوں میں بہت زیادہ جو اچھے لوگ ہیں جن سے میں نے کچھ سیکھا ہے، ان کو شاید پتہ نہیں کہ میں نے ان سے سیکھا ہے یا میں سیکھ رہا ہوں ان سے. اس میں جیسے کہ سید نور صاحب ہیں، حسن عسکری صاحب ہیں، پرویز کلیم صاحب ہیں. میں نے ان میں ایک بندہ ایسا دیکھا ہے کہ جس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا. اس کا نام ہے سوٹی بٹ. حالانکہ اس کے بارے میں پتا تھا کہ یار وہ تو تھوڑا سا بد اخلاقی پہ اترتے، لیکن آج تک اس بندے نے، خدا نے مجھے 2 مرتبہ فلم میں کاسٹ کیا اور مجھے آج تک اس نے بابا جی یہ کہا ہے یا بھائی جان ہی کہا ہے. اس نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی. میں نے اس کو سیٹ کے اوپر اپنے سامنے کم از کم پتہ نہیں کس بات کا وہ حیا کرتے ہیں کہ میں نے ان کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ان سے بھی سیکھا ہے کام. ٹھیک. لیکن جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں نا، کراچی میں احتشام الدین ہے، ویری نائس پرسن. اسماعیل جیلانی جس نے چمیلی فلم بنائی تھی، میں نے اس میں بھی کام کیا تھا، ویری نائس. اور ان میں جو اس وقت جو زیادہ اچھا کام کرنے والا بندہ ہے جو کہ ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے، ڈائریکشن کے لحاظ سے، کہانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے، بیٹرمنٹ کے لحاظ سے، وہ ہے ندیم بیگ صاحب. بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اچھا ہی کام کریں گے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ، میں اخلاقاً بھی بات کر رہا ہوں اور بہت کلوز ہو کے بات کر رہا ہوں، جو سب سے زیادہ پیار دیا وہ مجھے احتشام الدین نے دیا. صحیح. جی ہاں. اچھا ہاں سوری، میں اس میں یہ بتانا بھول گیا، معاف چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں کیسے، میں نے کسی سے
کسی کو میں نے اسسٹ کیا، جب میں نے کسی کی شاگردی کی ہے تو میں نے کسی کی شاگردی نہیں کی، لیکن یہ آف دی ریکارڈ ہے کہ میں نے ایک ہمسایہ ملک کے ایک شہر سے ڈائریکشن میں کورس کیا ہے، جس کا یہ ٹائم تھا، ڈیوریشن تھا 1 سال اور 7 مہینے، یعنی 19، ٹھیک ہے۔ اسی وہاں پہ جب لاسٹ میرا سیمسٹر چل رہا تھا، اس میں مجھے ایک پلے کر کے دکھانا تھا جو وہاں کے ماحول کے مطابق غلط تھا، لیکن میں نے وہاں پر کشمیر کے اوپر ایک پلے کر کے دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے 7 دن اندر بھی دے دیا۔ اچھا جی ہاں، میں ملک کا نام نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ وہاں کے سب کو سمجھ رہا ہے، وہ کیونکہ لوگوں کو ان کی ڈائریکشن لوگوں کو اچھی ہے، ان کی رائٹنگ اچھی ہے، ان کا کام اچھا ہے، وہاں پہ جس بندے نے بھی کام کیا ہے بہت اچھا، اور وہاں پہ زیادہ مسلمانوں نے ہی زیادہ اچھا کام کیا۔ چلیں یہ اچھا، اب آپ نے کچھ فلمیں لکھی بھی ہیں۔ جی ہاں، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کچھ ایسی فلمیں بھی ہیں جو کچھ اور لوگوں کے کریڈٹ پہ ہیں، لیکن وہ لکھی آپ نے سی، لیکن چلیں ہم اس طرف نہیں جاتے۔ آپ نے فلمیں لکھی لیکن کمرشل کام نہیں کیا، جی ہاں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ابھی میری یہ پچھلے عید الاضحیٰ پہ پچھلے سال ایران میں میری ایک فیسٹیول پہ فلم گئی تھی تراب، جی ہاں۔ تو اس طرح میں نے 7 فلمیں تراب سمیت 7 فلمیں میں نے ایران کی لکھی، میں اس کو رومن میں لکھ کے بھیجتا ہوں، وہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک فلم بیلجیم میں لکھی جس کو اسٹور نے کی ہے، وہ بھی فیسٹیول کی فلم تھی، یہ بھی فیسٹیول کی فلمیں ہیں جو ایران کی بتا رہا ہوں۔ فیسٹیول کی فلم تھی ٹرائی اینگل، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا مذہبی سا ایک ایشو تھا، بڑا خوبصورت سا، وہ میں نے لکھا تھا۔ پھر میں نے ایک ڈینمارک کی فلم لکھی، وہ بھی فیسٹیول کی فلم ہے، میڈ ورلڈ۔ تو یہ میرے کام ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے کچھ میں نام بتا دیتا ہوں جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں ایک فلم کرنے جا رہا ہوں فرض، ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے معاونت حاصل ہو جائے ISPR کی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ پنجابی فلمیں میرے پاس ہیں، میں اس کا نام نہیں بتانا چاہوں گا، ابھی ذرا تھوڑا سا زیر گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے یہ کرونا کا جو ہے تھوڑا سا مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں اللہ کی مہربانی سے میں لندن کے لیے ایک سبجیکٹ میرا جا چکا ہے، اپروو ہو چکا ہے، کاسٹ جو ہے اس میں فائنل ہو چکی ہے، صرف یہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر جانا، وہاں پہ کام کرنا ہے۔ فلم کا نام ہے تم، وہ بھی تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ ہے، پلس لندن کے ماحول کے اوپر ہے، پلس اس میں جو شو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ اس قوم کا، اس وطن کا، اس سرزمین کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جی اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فانی صاحب خطاطی بھی کرتے ہیں، جی انشاءاللہ، اور ہینڈی کرافٹ بھی جی بناتے انشاءاللہ، ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یعنی یہ ہمہ جہت فنکار ہیں، ان کے اندر ایک بھرپور فنکار زندہ ہے۔ تو چودھری دی بیٹھک کے آج کے مہمان بڑے خاص تھے جنہوں نے شو بز یا آرٹ کا کوئی بھی شعبہ چھوڑا نہیں ہوا۔ تو پھر کسی پروگرام میں ان کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ میں آپ کا شکر